صلوات پڑھی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ. الحمد للہ علی حلمہ بعد علمی. الحمد للہ علی عفوہ بعد قدرت. والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صلوات. حاضرین گرامی قدر، ہم تمام عزاداروں، تمام ماتمداروں کے لیے اور بطور خاص اسکاؤٹس کے لیے
तमाम मुंतज़िमीन और बानीन मजलिस, बानीन अशरे मुहर्रमुल हराम और यहाँ इस बारगाह के तमाम अराकीन के लिए हम सब दुआगो हैं कि परवरदिगार इनकी खिदमत को अपनी बारगाह और बारगाह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में कबूल फरमाएं। हाज़रीन, आज की ये मजलिस माहसल है उन तमाम मजालिस के लिए कि जिनमें हमने पहली मुहर्रम से कल रात तक इस इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू की कि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में और अहले बैत ने अपनी तालीमात में हमें यही दर्स दिया है कि ऐ इंसान, तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है। तुम्हें अल्लाह तक पहुंचना है और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता भी मुअय्यन हो गया है। सिराते मुस्तकीम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। इस रास्ते, इस सफर का आगाज भी अहले बैत के साथ होता है और इस सफर की इंतहा का नाम भी अहले बैत है और मुसलसल इस सफर में हमें अहले बैत की मदद की जरूरत होती है। लिहाजा वो जहां आगाज सफर हैं वहां खुद सिरात भी हैं, सबील भी हैं और चूंकि परवरदिगार की ज़ात और सिफात की मुकम्मल तजल्ली हैं, लिहाजा उस इंतहाई मंजिल पर पहुंचने के बाद भी खुद अहले बैत के वजूद के शफ़ाफ आईने में मोमिन को अल्लाह का दीदार नसीब होता है। इसीलिए अहले बैत ने यह कहा, खुसूसन मौलाए कायनात का यह जुमला जो उलमा और उरफा में मशहूर है कि मारिफती, मेरी मारिफत, मेरी शनाख्त मारिफतुल्लाह, अल्लाह की मारिफत है। जो अली को पहचानने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करे, अच्छा ये बात तो तय है कि अली की हकीकी मारिफत कोई हासिल नहीं कर सकता कि जहां रसूल खुदा ने बहुत वाज़ेह तौर पर बतला दिया था कि अली को या मैं जानता हूं या अल्लाह जानता है, लेकिन अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक हम जितना अहले बैत के फ़ज़ाइल और खुसूसन मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल जानने की कोशिश करें, उनकी मारिफत हासिल करें, उनकी सिफ़ात को समझने की कोशिश करें ताकि उन सिफ़ात के ज़रिए हम इस सफ़र का आगाज़ करें, इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करें, इस हकीकी सफ़र का आगाज़ करें। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम ये याद रखें, शैतान हमारा खुला दुश्मन है और वो मुसलसल आप के दिल में वसवसा डालेगा, कहेगा कि ये सफर आपके लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ये सफर आप नहीं कर सकते, ये सफर सिर्फ सलमान के लिए था, अबूजर के लिए था, हबीब के लिए था, ये आपके लिए नहीं है। यकीन जाने युवस्विसु फी सुदूरिन नास, शैतान का काम ही यही है कि वो आपकी ताकत को, आपकी कुदरत को कम दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अजीजान मोहतरम मैं कह रहा हूं, ईमान साहिब ईमान को नहीं पता कि परवरदिगार ने जो मुझे ताकत दी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो मोहब्बत अली और विलायत अली इब्न अबी तालिब है।
اور پھر ہم نے اگر آپ کو یاد ہو آیت مودت پر گفتگو کی. یہیں سے متصل ہو کر چونکہ میں ماحصل پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آج بھی ہمارا بہت ہی ایک اہم ضمنی عنوان ہے اور انشاءاللہ ہم ضرور اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے. تو آیت مودت نے تو صاف کہہ دیا کہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس گھرانے سے محبت کرو، اپنے عمل پہ بھروسہ نہ کرو، مودت اہل بیت پر بھروسہ کرو. اگر ان سے محبت کرو گے تو تمہارے عمل میں اثر پیدا ہوگا، تمہارے عمل میں قبولیت آئے گی، تمہارے عمل میں طاقت پیدا ہوگی اور پھر تم اپنے عمل کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے پرواز کر سکو گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اور اس کامیابی کو کہ جہاں مومن ان بلند منزلوں پر پہنچتا ہے، قرآن کریم نے ہم نے کہا کبھی اسے فوز عظیم کہا ہے، کبھی اسے فلاح کہا ہے لعلکم تفلحون، کبھی اسے اطمینان کہا ہے، اور احادیث میں کبھی اسی کو کمال کہا گیا اور کہیں اسی مقام کو مقام معراج کہا گیا. اور ہمیں وہیں پہنچنا ہے، لیکن ہاں اہل بیت کی محبت کے سمندر کا ہمیں قطرہ بننا ہے تاکہ ہمیں یہ عروج نصیب ہو، یہ معراج، یہ کمال، یہ اطمینان، یہ فلاح، اور ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. آگے بڑھ کے ہم نے آیت وسیلہ پر بھی گفتگو کی، آیت اطمینان پر بھی گفتگو کی، آیت مودت پر ہماری گفتگو ہوئی، اور ہم نے خصوصی طور پر محبت کی طاقت پر گفتگو کی کہ اس محبت میں کتنی طاقت ہے، اس محبت میں کتنی قوت ہے، لیکن ہم اس محبت کو کیسے بڑھائیں اس پر بھی ہماری گفتگو ہوئی. اگر ہم اس محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہر وہ شے جو آل محمد سے منسوب ہے اس شے سے محبت کرو، چاہے وہ منبر ہو، مولا عباس کا علم ہو، ہر اس شے سے محبت کرو تو ان کی محبت میں اضافہ ہوگا، اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوگا. اب جب کہ ہم ہر اس مقدس شے سے محبت کر رہے ہیں کہ جو منسوب ہے محمد و آل محمد سے، تو پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ ان تمام مقدسات سے بڑھ کر وہ عزادار کتنا محترم ہوگا جو حسین کا عزادار ہے. اس عزادار سے کتنی محبت ہونی چاہیے، ذاکر حسین سے کتنی محبت ہونی چاہیے، نوح خان سے کتنی محبت ہونی چاہیے، خطیب عالم دین سے کتنی محبت ہونی چاہیے، ہر مومن سے کتنی محبت ہونی چاہیے. ان سے محبت کریں گے تو یقین جانیے اہل بیت کی محبت بھی بڑھتی رہے گی. یہ راستہ ہم نے بتلایا اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. جہاں ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں تو یہ دعا بھی کریں، پروردگار تجھے ان راتوں کا واسطہ، تجھے واسطہ مولا حسین کا، کربلا والوں کا واسطہ، ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اہل بیت کی محبت ڈال دے. لہٰذا ایک راستہ دعا کا راستہ ہے اور پھر توسل کا راستہ خود مولا حسین سے مانگیں، مولا عباس سے مانگیں، علم کے سامنے کھڑے ہو کر مولا عباس سے استغاثہ کریں، مولا ہمیں اپنی محبت دیں، ہماری اولاد کو اپنی محبت دیں، ہماری اولاد کو اللہ کی محبت دیں تاکہ ہماری زندگی بدل جائے، منقلب ہو جائے، ہم عام لوگوں کی طرح زندگی نہ گزاریں، لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ علی والا ہے، یہ حسین والا ہے، یہ حسین کا عزادار ہے. فرق واضح ہو، یہ میرا جملہ نہیں ہے، اہل بیت نے کئی مقامات پر یہ جملہ کہا ہے کہ دوسروں میں اور ہمارے چاہنے والوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا جب چند سال ایک شہر میں رہتا ہے تو شہر والے پہچان جاتے ہیں کہ یہ علی والا ہے.
اس لیے کہ یہ علی والا اس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، یہ بزرگوں سے محبت بھی کرے، یہ بزرگوں کا احترام بھی کرے، بزرگوں کی تعظیم میں بھی رہے اور ہر شخص کی مدد کرے، بزرگوں کی مدد کرے، چھوٹوں کی مدد کرے، بڑوں کی مدد کرے۔ ان اخلاق سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کا ماننے والا ہے۔ یہ میں نے تمام مجلسوں کا خلاصہ پیش کر دیا، اور آج کی مجلس میں بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اگر واقعاً کوئی یہ چاہتا ہے شیطان کے وسوسے سے نکلے، اور یقیناً آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم سلمان بننے جا رہے ہیں، ہم ابو ذر بننے جا رہے ہیں، ہم حبیب بننے جا رہے ہیں، ہم اس زمانے کے امام کے ابو ذر بننے جا رہے ہیں، میثم تمار بننے جا رہے ہیں، تو راستہ کیا ہے عزیزان محترم؟ بہت ہی اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک ہی جملے میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس عزادار کی عزاداری کیا قبول ہوگی جس کے اپنے ماں باپ اس سے ناراض ہو، جس کی ماں اس سے خوش نہ ہو، اس کی عزاداری کیا قبول ہوگی؟ اس کا مجلس میں آنا کیا قبول ہوگا؟ جبکہ باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، گھر میں بھائی بہن ناراض ہیں، بچے ناراض ہیں، بیوی ناراض ہے، سب سے بڑھ کر پروردگار کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عربی میں احسان کہتے ہیں نیکی کرنے کو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اب یہ بہت وسیع لفظ ہے، کیا کیا نیکی کریں؟ جس طرح کی نیکی کر سکتے ہو کرو۔ عزیزان محترم دیکھیے کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ دیکھو جملہ جو ہے نا، وہ جس طرح خطبہ کہتے ہیں کہ ضائع نہ ہو، کہتے ہیں اس طرح نیکی کرو، اس طرح نیکی کرو کہ ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے، اور جس دن ان کے دل سے تمہارے دعا نکلے، یقین جانو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اسے کم نہ سمجھیں۔ اہل بیت کے درس سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا سب سے پہلے اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ چراغ تلے کیوں اندھیرا ہو؟ پہلے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے گھر والوں سے محبت کریں، اور پھر میں نے کہا اس طرح نیکی کریں کہ وہ دل سے، ان کا دل خوش ہو جائے آپ کو دیکھ کے، وہ آپ کو ہمیشہ دعا دیں۔ بڑھاپے میں ماں باپ چونکہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار رہنے لگتے ہیں، تو ان کا مزاج سخت ہو جاتا ہے، لیکن ان آیتوں کو یاد رکھیں، ان احادیث کو یاد رکھیں۔ اگر ان کے مزاج سخت ہو گئے، آپ نرم ہو جائیں۔ آپ تو جوان ہیں، آپ تو صحت مند ہیں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، اپنے اندر صبر پیدا کیجئے، اور یقین جانیے اگر آپ حوصلہ کریں گے اور صحیح سے ان کی خدمت کریں گے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ مولا امام زمانہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، ہمارا شمار ان کے اصحاب میں ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسری بات کہ اس بیٹے کا کیا فائدہ جو انتظار میں رہتا ہے کہ والدین اس سے کچھ مانگیں۔ دیکھیے بہت اہم جملہ ہے۔ اس بیٹے کو کیا نہیں پتا میری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا اس بیٹے کو نہیں پتا میرے باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ انتظار کیوں کرتے ہیں ہم کہ وہ ہم سے مانگیں؟
کس قدر بد نصیب ہے وہ بیٹا، کس قدر بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ باپ آ کر خود کہے کہ بیٹا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، ماں آ کر کہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم اس آیت پہ عمل نہیں کر رہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بیٹا اس نوبت پہ ہی نہ آئے کہ ماں باپ آ کے ہاتھ پھیلائے، بیٹا مجھے پیسے کی ضرورت ہے، بیٹا مجھے دوائیوں کی ضرورت ہے، مجھے میڈیسن کی ضرورت ہے۔ لیکن جو شخص احادیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ابھی اعلان بھی ہوا، بتلایا بھی گیا کہ جلوس برآمد ہوگا، لہٰذا بہت جلدی گفتگو کر رہا ہوں اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ احادیث کا خلاصہ ہے کہ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہو، ان کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ بچے کبھی خوار و ذلیل نہیں ہوتے جن کے ماں باپ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ دنیا میں مال میں برکت ہوتی ہے، جس طرح ایک بزرگ عالم دین فرماتے ہیں، بلکہ عالم نہیں ہیں، ایک عام شخص لیکن بہت ہی متقی تقوی کی اس منزل پہ کہ حتیٰ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہو گئے۔ روحانیت کی بات کر رہا ہوں، عرفان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہنے لگے کہ بازار میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے کاروباری بیوپاری بزنس مین تھے وہ سارے ناکام ہو رہے تھے، لیکن ایک شخص بہت کامیاب تھا، پوری مارکیٹ خراب، لیکن یہ صاحب بہت کما رہے ہیں۔ اب اہل روحانیت سمجھتے ہیں کہ صرف زور بازو سے پیسہ نہیں کمایا جاتا، ہوشیاری سے صرف پیسہ نہیں کمایا جاتا، پروردگار کچھ دیکھتا ہے تو عطا کرتا ہے۔ تو یہ صاحب سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بتائیے، میں تو دیکھ رہا ہوں اس وقت مارکیٹ تو بہت خراب ہے، کوئی کچھ نہیں کما رہا، آپ کس طرح سے اتنا کما رہے ہیں؟ وہ صاحب سوچنے لگے دوسرے بھی تو میری طرح نماز پڑھتے ہیں، دوسرے بھی تو میری طرح روزے رکھتے ہیں، میں بھی تو عام سا بندہ ہوں، کا نہیں ذرا سوچو کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا میرے والد صاحب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن میں ہر ہفتے ان کی قبر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر کے ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جو اپنے باپ کو ان کے مرنے کے بعد بھی فراموش نہ کرے اور ہمیشہ ان کے لیے کوئی روحانی ہدیہ بھیجے، اس سے یقیناً پروردگار راضی ہوتا ہے، اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ نماز ہم ادا کریں، روزے قضا ہو گئے ہیں وہ روزے ہم ادا کریں، ہم پہ واجب ہے اگر بڑا بیٹا ہے ان کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، ان کے لیے مولا حسین کی مجلس کا اہتمام کریں، مجلس سے ایصال ثواب ہو، عزاداری کا اہتمام کریں اور ثواب ان کے لیے ہدیہ کریں۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد ہم روحانی طور پر ان کی خدمت کر سکتے ہیں اور اثر بہت ہے۔ خدمت کریں گے تو یہاں رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی،
اور کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں احادیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور صحیح سے خدمت کرتے ہیں ان کی عاقبت بخیر ہو جاتی ہے. کتنے ایسے لوگ تھے تاریخ میں دیکھیے جو مولا علی کے ساتھ رہے مگر موت کے وقت با ایمان ہو گئے. مولا حسین کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے لیکن کربلا نہیں آئے, مولا کی مدد نہیں کی. عاقبت بخیری کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی زندگی بھی ایمان پر ہو اور موت بھی ایمان پر ہو. فارمولا آپ کو دے رہا ہوں, احادیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت بھی ایمان پر ہو, آپ کو موت کے وقت بھی علی کا دیدار نصیب ہو, والدین کی خدمت کریں, والدین کا احترام کریں, والدین کو خوش رکھیں, والدین کو راضی رکھیں. آپ کہیں گے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم مزاج میں تھوڑے سے سخت ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, غلطی ہو تو فوراً جا کے معافی مانگیں, فوراً جا کے معافی مانگیں, گڑ گڑا کے معافی مانگیں, رو کے معافی مانگیں, پیروں پہ پڑ کے معافی مانگیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت خطرناک ہے یہ عمل. اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کر دے, ان کا دل ٹوٹ جائے, تو یقین کرے انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. جتنے اعمال ہم نے جمع کیے ہیں وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اور ایک بہت ہی خطرناک نتیجہ جسے ہمارے مولا, ہمارے مہربان مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں خدا نہ کرے کہ کوئی شخص ایسا کوئی عمل انجام دے کہ ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں, ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے اور یہ روحانی طور پر عاق ہو جائے. آپ کو پتا ہے عاق کر دینے کے لیے, عاق ہو جانے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مال کیا ہے, میراث کیا ہے, وراثت کیا ہے, نہیں. خدا نہ خواستہ اگر انسان روحانی طور پر عاق ہو جائے تو امام رضا کہتے ہیں پھر اس کی نسل دنیا میں ختم ہو جاتی ہے, اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے. اگر باپ ناراض ہے اس شخص کی نسل آگے نہیں بڑھے. ڈاکٹر حضرات تو صرف فزیکلی چیک اپ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی. امام ہمیں روحانی ریزن بتلا رہے ہیں, اس لیے کہ ڈاکٹر حضرات اکثر پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تو نہ آپ میں نہ آپ کی بیوی میں کوئی بیماری یا کوئی نقص دیکھ رہے ہیں, پھر آپ کے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ مولا کہتے ہیں اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں اولاد دے, جاؤ اپنی ناراض ماں کو راضی کرو, اولاد ہوگی تیرے یہاں. تیرا باپ تجھ سے راضی ہو جائے پھر تیرے یہاں اولاد ہوگی. یہ دیکھیے روحانی ریزنز ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم ہمیشہ ان ریزنز کے پیچھے جاتے ہیں جو فزیکل ہیں, جو دیکھنے میں ہوں, سری چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد. عزیزان محترم, ہمیں کربلا والوں سے سیکھنا چاہیے. ذرا دیکھیے حضرت حضرات اون محمد کس طرح احترام کرتے تھے اپنی والدہ گرامی زینب کبریٰ کا.
حضرت قاسم کی سیرت کو دیکھیے، کتنا احترام، کتنی تعظیم ہم کربلا میں ان بچوں میں دیکھتے ہیں۔ جہاں ماں کچھ کہہ رہی ہے، بیٹا خاموش ہے، بیٹا ایک لفظ نہیں کہہ رہا۔ اون و محمد چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن جو ماں کہہ رہی ہے تو بس ماں کہہ رہی ہے۔ ماں کے کہنے پہ اپنی جان دے رہے ہیں۔ اور پھر کجا مقام علی اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ جہاں مولا عباس کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، وہاں علی اکبر کے لیے بھی ہے۔ آپ کو تاریخ میں زیادہ ذکر حضرت علی اکبر کا نہیں ملے گا، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں جب میرے بابا ہیں تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب امام وقت موجود ہیں تو مجھے لب کشائی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنا احترام، اتنی تعظیم۔ سب لوگ فقط تر دیکھ رہے ہیں، مولا میری آنکھوں میں گوہر دیکھ رہے ہیں، مولا میری آنکھوں میں گوہر دیکھ رہے ہیں، بے نور نہ ہو جائے کہیں ان کی نگاہ اکبر کی طرف شمس و قمر دیکھ رہے ہیں، رخصت کیا حسین نے کڑیل جوان کو، رخصت کیا حسین نے کڑیل جوان کو، حسرت بھرے نظر سے مگر دیکھ رہے ہیں، حسرت بھرے نظر سے مگر دیکھ رہے ہیں۔
شاید یہ سوچتے ہیں کہ کیسے اٹھائیں گے شاید یہ سوچتے ہیں کہ کیسے اٹھائیں گے شبیر سوئے لاش بسر دیکھ رہے ہیں السلام علی الحسین السلام علی اکبر ایک زائر یہ کہتا ہے جو نوح خان بھی تھا، بہت محترم ہے یہ نوح خان، یہ ذاکرین، کہتا ہے میں نے کربلا میں حسین کی زری کے سامنے علی اکبر کا نوحہ پڑھا، بہت گریا ہوا، بہت ماتم ہوا، ہم واپس آ گئے، سب سو گئے، میں نے خواب میں مولا حسین کو دیکھا، مولا حسین نے کہا اے ذاکر جب تم اپنے وطن کو واپس جاؤ میرے عزاداروں کو میرا سلام کہا۔ لیکن اے ذاکر اب جب بھی شب جمعہ میرے حرم میں آنا، میرے اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ ذاکر کہتا میں پریشان ہوا، مولا کیا غلطی ہو گئے؟ کہا اے ذاکر تم تو بڑھ کے چلے گئے، میری ماں زہرا اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے۔ عزادارو جہاں اکبر کا نوحہ اتنا سخت ہے کہ مادر حسین سے اکبر کا نوحہ برداشت نہیں ہوتا، تو عزادارو مجھے نہیں معلوم جب اکبر کو برچھی لگی تھی اور جب اکبر گھوڑے سے گرے تھے، جب اکبر ایڑیاں رگڑے تھے، زہرا نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ہاں زادارو صرف زہرا سے برداشت نہیں ہوا، نہیں بلکہ جان زہرا حسین سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے اکبر کے برچھی لگے، صرف اکبر گھوڑے سے نہیں گرے، حسین بھی زمین پہ گر گئے۔
مجھے نہیں معلوم کتنی دیر تک حسین زمین پہ پڑے رہے، حسین کے بدن میں حرکت نہیں ہے، ہل نہیں رہے، اس لیے آیت اللہ شوشتری کہتے ہیں سب سے آخر میں حسین کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اس وقت حسین کی روح نکل گئی جب علی اکبر کو نیزہ لگا۔ آواز دیتے تھے اکبر اکبر مجھے آواز دو، مجھے آواز دو، تیرے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میری روح پرواز کر چکی ہے۔ اکبر نے آواز دی ابتا الیہ میں یہاں ہوں، اور جیسے عزاداروں یہ جملہ سنو، جیسے علی کو خبر ہوئی کہ زہرا نہیں رہی، مسجد سے گھر تک کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، حسین بھی کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، اور پھر آواز بھی اب گھٹنیوں کے بل کوہنیوں کے بل حسین۔ عزادارو آئے اکبر غم نہ کرو تیرا صابر بابا آ گیا، بیٹا بیٹا ذرا منتظر رہو، یہ کہہ کے حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں دیا، ہلایا، زمین کربلا ہلنے لگی، حضرت ابراہیم بھی آ گئے ہوں گے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یقیناً دیکھ رہے تھے، کیا دیکھا؟ حسین کا اسماعیل یار کر رہا ہے، زینب آواز دے رہی ہے، حسین حسین تنہا نہ اٹھانا۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔